अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है। ऑडियो लीक पे जुडिशियल कमीशन के हवाले से फैसला आ गया है। कमीशन को काम करने तक रोक दिया है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि तोड़ फोड़ से सियासी जमातें कभी खत्म हुआ नहीं करती। एटलीस्ट पाकिस्तान की सियासी तारीख तो यही प्रूव करती है। आखिर में गुफ्तगू करेंगे कि सहाफत इंतकामी सियासत की जद में है और दो अहम मेन स्ट्रीम सहाफ़ी इस वक्त उनका अता पता नहीं है। सो पीडीएम की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। प्रोग्राम के आखिरी समय इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लीक्स जुडिशियल कमीशन को फिलहाल काम करने से रोक दिया है। ये जो पूरी समाअत हुई, इस दौरान जो रिमार्क सामने आए उससे अंदाजा हो रहा था कि गालिबन इसको कमीशन को अदालत रोकने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये जो वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन है इसको हम मुअत्तल करते हैं और अब 21 मई को इसकी पूरी समाअत होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। साथ साथ कहा कि जो 19 मई का ओरिजिनल नोटिफिकेशन था उसको हम कैंसिल करते हैं। अदालत के अंदर जो अहम रिमार्क्स है, जिससे मालूम हो रहा था कि पूरा मामला जा किस तरफ रहा है। चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जब समाअत की तो उन्होंने कहा जी कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील में ये नहीं लिखा कि फोन टैपिंग किसने की है। चीफ जस्टिस साहब का सवाल था। फोन टैपिंग गैर आईनी अमल है, चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से कहा। गुफ्तगू की टैपिंग गैर कानूनी अमल और आर्टिकल 14 के तहत इंसानी वकार के भी खिलाफ है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा। इस केस में अदलिया की आजादी का सवाल भी पैदा होता है, ये ऑब्जर्वेशन भी दी अदालत ने। फोन टैपिंग पर बेनजीर भुट्टो हुकूमत केस मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी इसके उसूल जो हैं वो तय कर लिए गए थे। किस जज ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की, इसका तयन कौन करेगा। आर्टिकल 209 के तहत इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का है, जो वहां पर वकील हैं शुएब शाहीन साहब, उन्होंने कहा। और जुडिशियल काउंसिल का इख्तियार इंक्वायरी कमीशन को दे दिया गया, जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 209 को इजाजत देता है सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेजा जा सकता है। बज़ाहिर विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मवाद इकट्ठा करके मिसकंडक्ट किया है। विफाकी हुकूमत ने आइन में इख्तियारात की तकसीम की खिलाफ वर्जी भी की। लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ने हर काम जल्दी में किया है। जजेस अपनी मर्जी से कैसे कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ चीफ जस्टिस की इजाजत से किसी भी फोरम पर जा सकते हैं। मीठे अल्फाज इस्तेमाल करके कवर देने की कोशिश की जा रही है। बज़ाहिर इख्तियारात की तकसीम के आईनी असूल की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है। जब ऑडियो चलाई जा रही थी, क्या हुकूमत या पेमरा ने रोकने की कोई हिदायत नहीं की, जिसके जवाब में शुएब शाहीन साहब ने कहा कि पेमरा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने भी पेमरा से कोई बात पर्स नहीं की और पेमरा की हद तक अटॉर्नी जनरल साहब भी मुत्तफिक थे जो आला अदलिया है उसके मौक़िफ़ से। सो सूरत हाल ये कि फिलहाल इस जुडिशियल कमीशन को काम करने से रोक दिया गया। लेकिन आज सुबह एक और जो काम हुआ, एक जो और सामने चीज़ आई, वो ये कि जो तमाम गुफ्तगू हुई है इन ऑडियो टेप्स में, उनके ट्रांसक्रिप्ट्स को पब्लिक कर दिया गया। इस फैसले के आने से पहले जुडिशियल कमीशन जो है काजी फाइज ईसा साहब उनकी सरबराही में जो बना हुआ, तो जो पूरी की पूरी 3 मुबैना ऑडियोज हैं जो कि ज़ेर तहकीक थी, उनके ट्रांसक्रिप्ट को पब्लिक किया गया है। अच्छा, अब तरीक़ेकार क्या हो, क्या ये जो पूरी सर्वेलेंस होती है, इसके बारे में काजी फाइज ईसा साहब का अपने केस के हवाले से बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है और वो भी इस बात के हामी थे कि ये पता चलना चाहिए कि रियासती अपरेटस को इस्तेमाल करके क्यों सर्वेलेंस आती है। और जब एक दफ़ा उससे सवाल पूछा गया कि प्रोसेस और आउटकम के दरमियान फ़र्क क्या है, अगर जो काम किया जा रहा है क्या ये देखना ज़रूरी है कि जो काम है वो कैसा है, या उसके प्रोसीजर के बारे में भी पूछना ज़रूरी है, उस पर भी गौर करना ज़रूरी है, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, ये था सवाल। तो उसके जवाब में उन्होंने पोजीशन क्या ली थी, ज़रा ये सुनिए। तो देखिए, ये आप यहाँ अच्छा क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो सही है जैसे भी हो, तो नहीं जी, बहुत फ़र्क पड़ता है किस तरीके से काम हो। सो काम किस तरीके से हो, इसके ऊपर भी बड़ी क्लियर पोजीशन है। आबिद जुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा पाशा साहब चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। आबिद जुबैरी साहब की तो खुद भी आज उनको गालिबन एक नोटिस मिला, एक ऑडियो टेप में आपकी भी आवाज़ है, वो भी ज़ेरे इस वक्त तफ्तीश होगा सारा मामला। सो अभी सूरत हाल ये है कि इस कमीशन को रोक दिया गया, डिटेल्ड ऑर्डर आपकी नज़र से गुजरा, वजूहात क्या हैं उसमें, क्यों उस वक्त रोका इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेन जो केस हमारा ये केस था कि कमीशन, आपको पता है ये ऑडियो लीक्स जो हुई, आपको पता है 16 तारीख को शाम में हुई, या एक कोई हैकर है उसके ट्विटर अकाउंट पे आई
اور وہ ساری میڈیا پہ چلی، جس پہ آپ نے ابھی فرمایا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے ایگری کیا کہ پیمرا کی ذمہ داری تھی کہ اس چیز کو نہیں چلنا چاہیے. اور یہ آپ لیکن آپ کے چینل، ہر چینل پہ جیسی کوئی آڈیو لیک آتی ہے فوراً چل جاتا ہے اور لائنیں بھی اوپر نیچے ہونی شروع ہو جاتی ہیں. بڑا ٹیمپلیٹ ہے اس کا. اچھی ٹیمپلیٹ ہے تو اس پہ، اور تصویریں بھی آ جاتی ہیں، یہ لوگ بات کرتے ہیں. ویریسٹی ویریفائی نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی آواز ہے، کس نے بنائی ہے، کون آتھر ہے، کس نے ریکارڈ کی، کس قانون کے تحت اجازت لے کے کی. یہ سارا ایشو ہوتا ہے. دس از دا فنڈامنٹل کوشچن. اور یہی سارا ایشو تھا جو ہم نے کہا کہ کمیشن اب یہ پہلے ہوئی، یہ 16 تاریخ کو. آپ پتہ ہے اس سے پہلے اس دن ایک کیس جس میں بھی اپیئر ہو رہا تھا، کورٹس نے، ججز نے چیف جسٹس کو ریفر کیا کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے. اس کو ریفرنس بھیجا اور اسی شام کو یہ آڈیو لیکس آئیں. تو یہ دیکھیے مین ایشو یہی ہے اس کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر مرحوم شہید بے نظیر بھٹو کے کیس میں ان کی جب گورنمنٹ ڈسمس گئی، ایک الزام ان کی حکومت پہ یہ بھی تھا کہ وہ فون ٹیپنگ کرتی تھی ججز اور مختلف لوگوں کی پولیٹیکل یہ وہ. اس میں ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ آئی. انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ سرویلنس انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. آرٹیکل 14 جو آپ کو رائٹ آف پریویسی دیتا ہے اس کے خلاف ہے. اور کسی کی چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر کمیونیکیشن ہو، کوئی چیز بالکل نہیں. اور اگر کسی کرنی تو آپ کو سپریم کورٹ سے اجازت لینی ہوگی. یہ اس ججمنٹ میں آئی. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے یہ معاملہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو آج حکومت بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کی کتنی آڈیو لیکس آئیں، آپ کے چینلز پہ چلی. اور اس پہ ہوا 97 میں آپ کو پتہ ہے ایک لیک ہوئی جس پہ 2 ججز بعد میں انہوں نے ریزائن کیا، شہید بے نظیر بھٹو کے ریفرنس سے وہ آئیں. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ جوڈیشری کے ساتھ یہ کرنے چاہے. یہ ٹوٹلی فنڈامنٹل کوشچن ہے کہ دس ٹوٹل پروسیس از اللیگل. سب سے پہلے حکومت کا کام تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرتی کہ یہ سورس کیا ہے، کس نے یہ کیا. خود ان کے پاس اپریٹس موجود ہے لیکن یہ نہیں کیا. انہوں نے تو یہ پیش کر دیا، دیٹ مینز وہ اس میں کمپلیسٹ ہیں. انہوں نے خود یہ کرائی ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اس کو اور دیکھیے اس کے بعد جو سٹنگ انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے اس کو پیش کیا ایک پریس کانفرنس میں، جو آپ کے ٹی وی چینلز وغیرہ پہ سب چلی، کہ یہ دیکھیے یہ ہو رہا ہے، ایک جج کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈاکٹرڈ ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں. اس پہ کوئی بات نہیں. سب نے اس کو یقین کیا کہ ہاں یہ ہوا، یہ ساری باتیں. تو یہ سارے ایشوز آئے. پاکستان بار کاؤنسل کے ہمارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں یہ اس بات کو اٹھایا تھا، جبکہ میں خود بھی پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر ہوں. انہوں نے بھی ویریفائی کرانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے یا کیا. وہاں بھی پریزمپشن ہو گیا. یہاں تک میرے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. دیکھیں اب یہ اس کا کمیشن کو کیوں چیلنج کیا گیا. نمبر 1، یہ جو چیز ہے یہ جوڈیشری پہ ڈائریکٹ حملہ ہے. اور آپ دیکھیں ججز کے آج کیا روز حملے ہوتے ہیں ان کے کردار پہ. سارے ججز، صرف 2 یا 3 ججز تک کنفائنڈ نہیں ہے، ان کے اوپر ان کے آرڈرز نہیں مانے جا رہے. یہ حال ہو گیا ہمارے ملک پہ. رول آف لا آپ بتائیں کیا ہے. عدالت میں آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، وہ خود بے بس ہیں، ان کے جو ریمارکس ہیں وہ بیل دیتے ہیں، وہاں سے اریسٹ ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ سسٹم کولیپس کر رہا ہے. آج یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. کل دیکھیے ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا. آپ کو احساس ہونا چاہیے گا رول آف لا جہاں نہیں ہوگا کل آپ بھی اسی چیز میں یہ تو سوچ رہے ہیں نا اس وقت ادارے کو پوری ان کی اپنی ایک ایگزسٹنشل کرائسس ہے اس وقت میں. ایک اور میں آپ سے بات کروں کہ یہ اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جج ارشد ملک صاحب تھے، ان کے اوپر بھی ویڈیوز آئیں اور سارا. اس کے اوپر بھی بڑا ڈیٹیل فیصلہ آیا آنریبل سپریم کورٹ کا. انہوں نے کہا اگر کوئی اس طرح کی ہو پہلے اس آدمی کو اس کے ایڈمیسیبلٹی کو دیکھو کہ کس طرح سے اس آدمی پورے انہوں نے ایک لے ڈاؤن کیا کہ آڈیو لیکس یا ویڈیو لیکس، اس کا ایک پروسیجر دیا اور اس کو بلائے گواہی دینے کے لیے کہ میں نے بلائے. اس کو پہلے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں. ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس کی ٹرانسکرپٹ کو پبلک کر دیا گیا، یہ کس قانون کے تحت کیا؟ پہلے وداؤٹ ویریفائنگ کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر یہ بھی کیا یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں سر یہ تو اس پہ قانونی طور پہ رائے لینے کے لیے ہم نے اسی لیے آپ کو بلایا ہے. پاشا صاحب اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو کمیشن کا قیام ہے اس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں، بیکاز جو کنسلٹیشن پروسیس تھا اس میں چیف جسٹس صاحب کو شامل نہیں کیا گیا. حکومت نے خود جوڈیشل کمیشن بنا دیا، اس میں جو سلیکشن تھی وہ بھی انہوں نے خود کی. پھر وہ کس قسم کے TORs ہیں یہ بھی حکومت نے بنائے، اس کے اندر بھی کوئی وہ نہیں تھا، کنسلٹیشن نہیں تھی. جو ایک بڑا اہم TOR کہ بھئی یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے، باقیوں نے اس کی طرف توجہ دلوائی کہ اس کو بھی ایڈ کر لیں، وہ بھی ایڈ نہیں کیا گیا. سو جب اتنا کنٹروورشل اس جوڈیشل کمیشن کا قیام ہوگا تو اس کی فائنڈنگز پہ پھر تو ظاہر سی بات ہے سوال تو اٹھیں گے. دیکھیں کنٹروورشل تو ابھی بات ہے اور سپریم کورٹ نے ابھی اس کو سسپینڈ بھی کر دیا اس نوٹیفیکیشن کو. وہ ابھی معاملہ سب جوڈس ہے کہ کیا ہے، پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے.
لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی نشاندہی جناب زبیری صاحب نے بھی کی ہے کہ جس دن یہ آڈیو لیکس ہوئیں ہم نے اسی دن یہ فوری طور پہ ایک معاملے کو ٹیک اپ کیا اور مطالبہ کیا ہم نے حکومت وقت سے بھی اور آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے, اس میں ایک آنریبل جج صاحب ہیں, ان کی انوالومنٹ ہے, تو یہ آپ تحقیقات کروائیں اور کم از کم اگر تو غلط ہے جنہوں نے بنائی ہے ان کے خلاف کارروائی کریں, اور جو اگر صحیح ہیں تو پھر قانون کے مطابق جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ کریں. لیکن ہماری بات پہ کان نہیں دھرا گیا, نہیں نہ حکومت نے دھرا اور نہ ہی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے. پھر ہم نے کوئی انجانے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا یا سنگل آؤٹ کر کے ہم نے فیصلہ نہیں کیا, ہم نے تمام پاکستان کی جو بار کونسلز ہیں, لیڈرشپ ہے, اس سب کو بلایا اور کولیکٹیو وزڈم کے تحت ہم نے ایک فیصلہ کیا کولیکٹیولی کہ ہم اب ان معزز جج صاحب کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے آرٹیکل 209 کے تحت, جو کہ واحد وہی ایک پروویژن ہے کسی جج صاحب کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے ایکشن لینے کے حوالے. تو اس میں بھی اگر وہ ریفرنس پڑھا جائے تو اس میں بھی یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ پہلے تو تھریش آؤٹ کیا جائے کہ یہ کس نے لیک کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ جعلی ہے تو پھر اس بندے کے خلاف یا ان ادارے کے خلاف یا ان اشخاص کے خلاف کارروائی کی جائے. اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہیں جناب یہ ٹھیک ہے تو پھر قانون کے مطابق. لیکن پاشا صاحب جو یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے سر, یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ مشاورت کے بغیر حکومت بنا سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو واپس لینا پڑے گا نوٹیفیکیشن اس کے بعد کیونکہ قانونی تقاضے پروسیجرل تقاضے پورے نہیں ہوئے؟ اب اس کی میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو کمیشن بنا گیا ہے یہ ایک باقاعدہ قانون ہے, وہ ہے پاکستان کمیشنز فار دی انکوائری ایکٹ 2017 جس کے تحت سیکشن 3 کے تحت یہ حکومت پاکستان کو پریروگیٹو ہے کہ وہ ایک کمیشن فار انکوائری جو ہے وہ بنا سکتی ہے. سر چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر بنا سکتی ہے؟ بیکاز یہ تو جواب دینا ہے. اب میری عرض تو سنیں نا, وہ زبیری صاحب بھی جواب دے دیں گے, میری عرض سنیں, میں جو بات کر رہا ہوں اس ایکٹ کے تحت سیکشن 3 کے تحت یہ بنا سکتی ہے. اب بات آتی ہے ایک کوشچن آپ کا کہ کیا چیف جسٹس صاحب کی مرضی کے بغیر بنایا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی یہ شک نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی مرضی ضروری ہے. جو دو ممبران ہیں, ایک چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے, دوسرے چیف جسٹس صاحب ہیں ادھر اس کے اپنا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے. تو یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, یہ سپریم کورٹ کے انڈر نہیں آتے. وہ خود انہوں نے اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے پہلی ہیئرنگ پہ حاضر ہو گئے. اب رہ گئے بات مسٹر جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو حکومتی ہے. میں اب حکومت کی ترجمانی نہیں کر رہا بیکاز آئی ایم ناٹ گورنمنٹ. ٹھیک بات ہے. جو حکومتی جو زوما ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو اس لیے آن بورڈ نہیں لیا کہ ان کی انوالومنٹ نہیں چاہتے تھے کہ کل ان پہ کوئی حرف نہ آئے کہ ان کی کچھ رشتہ دار خواتین, معزز خواتین ان کے نام آ رہے تھے اور TOR میں ان کی آڈیو لیک کا بھی ذکر ہے. تو رہ گئے سینئر پیونی جج, تو ہم نے ان کو ڈائریکٹلی بنا دیا. اور سر چلے TORs کے حوالے سے بھی مشاورت مناسب نہیں سمجھی بیکاز اگر یہ ون سائیڈڈ تھے. TOR جب بنے ہم نے مختلف پروگراموں میں اپنے طور پہ, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ کہا کہ TOR میں ایک چیز لازمی ہونی چاہیے تھی جو کہ مسنگ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے بنائی ہے پہلے ان کو بھی آپ سامنے لے کے آئیں, تحقیق کریں کہ کنہوں نے بنائی ہے. پہلے ہوتے تھے صرف ادارے جو ہے وہ بناتے تھے, اب یہ IT اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہیکر امریکہ میں بیٹھ کے یہاں کی چیزوں کو ہیک کر رہے ہیں. تو سر آپ کی تجویز پہ سر غور کیوں نہیں کیا ہو, کیونکہ یہ بڑی مناسب تجویز ہے لیکن اس کو شامل پھر بھی نہیں کیا گیا. ہم نے تو یہ کہا ہے اور ٹائم اینڈ اگین ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ TOR کا ایسا ہونا چاہیے. کم از کم دیکھیں بات یہ ہے کہ اب زبیری صاحب ہیں, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریزیڈنٹ, بار کے پریزیڈنٹ ہے. دیکھیں بڑے اہم پوزیشن پہ ہے. ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور آڈیو لیک ہوئی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ. وکیل کو امیونٹی حاصل ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا چاہے کر سکتا ہے اس کو. لیکن جب اس میں کچھ ججز کے نام آئے اور کچھ فکسیشن آف کیس کے بارے میں بات ہوئی تو پھر
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اور زبیری صاحب بھی یقیناً یہ چاہیں گے کہ اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے. لیکن پاشا صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ دو مختلف معاملہ ہے. ایک معاملہ ہے کہ سر اس جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور ایک اس کے ٹی او آرز. تشکیل کے اوپر چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جی ان لوگوں کو چنا گیا تاکہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ. اس ٹی او آرز کے اوپر یہ بڑے ہی پرابلمٹک ٹی او آرز ہیں. اس کے بعد جو ریزلٹ آئے گا اس کو آپ لوگ بھی مانیں گے کیا؟ کیونکہ جب یہی نہیں پتا ہوگا کہ کون ریکارڈ کر رہا ہے, کیا ریکارڈ ہو رہا ہے. جو بیسک ٹی او آر ہے نمبر 1 ہونا چاہیے تھا وہ مسنگ ہے. وہ تو میں جس دن پہلے دن آیا میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, جی صحیح. جی زبیری صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. جی بالکل, میں جواب دینا چاہوں گا. جو بات پاشا صاحب نے کہی یہ میرے خیال سے شاید آپ نے انہوں نے آرڈر نہیں پڑھا ہے ابھی جج صاحب کا. وہ چیف جسٹس صاحب نے اس بات کو جو کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں پوچھا گیا, آپ بے شک اس پہ آپ کو اعتراض تک نہیں, لیکن پھر بھی چیف جسٹس انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ بات بھی اب آرڈر میں لکھی ہوئی ہے ججوں نے کہ وہ دو جو ہائی کورٹ کے آنریبل چیف جسٹسز ہیں وہ بھی کیونکہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو ان کی اس لیے بھی اجازت چیف جسٹس آف پاکستان سے لینا مست تھی. تو یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے, اگر پاشا صاحب دیکھ لیں آرڈر کو شاید اس آرڈر میں ٹھیک ہے. کمیشن ایکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی کمیشن ایکٹ میں 2017 جی بالکل صحیح ہے. کمیشن ایکٹ کے اندر گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. پہلے 1956 کا ہوا کرتا تھا, اب 2017 کا کمیشن انکوائری ایکٹ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بناتی ہے, لیکن آپ ایک انسٹیٹیوشن کا آپ بنا رہے ہیں. اس پہ ججمنٹس ہیں 2013 سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی ٹرائیبیونل ہو یا کوئی کمیشن ہو, اگر کسی جج کو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس انسٹیٹیوشن کے چیف جسٹس سے اجازت لینا ہوگی, کنسلٹیشن کرنی ہوگی اور اس کی اجازت سے وہ بیٹھے گا. یہ 2013 کا کیس ہے, میں سائٹیشن بھیج دوں گا حسن رضا پاشا صاحب کو, اور یہ بہت لارجر بینچ کا ایک کیس ہے جو آپ دیکھیں. آج جو ریمارکس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے یہ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں آپ اگر ایک چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس کے بغیر پوچھے ایک آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ جو سینئر جج ہیں جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں ان کو, اور دیکھیے جو مین کیس ہے جو آپ نے بھی بات کہی کہ ہم تو خود جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہوا, ہم لوگ سب وکلا ان کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. مجھے تو اٹارنی جنرل شپ کی آفر تھی جو میں نے, اور کہا گیا تھا کہ ان کو پروسیکیوٹ کرو اس پہ بن جاؤ, میں نے وہ ریفیوز کی ہے. لیکن ہم کھڑے ہوئے تھے جسٹس فائز کیونکہ ہم کہتے تھے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف یہ سارا ان کے خلاف موومنٹ ہو رہی ہے. ہم نے ان کے خلاف ہم نے ان کے پوری موومنٹس ان کے لیے ہم نے کی, سیمینارز کیے آل اوور پاکستان. لیکن ہمارے اور ان کا یہ پلی تھی اس کے اندر کہ آپ میری جو آپ نے سرویلنس کی ہے, ایک بڑا امپورٹنٹ قانون ہے یہاں, وہ بے نظیر بھٹو شہید کا تو کیس 1998 کا 2013 میں قانون آنی ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت میجورٹی میں مائنورٹی میں تھے, لیکن اس بات پہ کہ ایک فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کہ اگر کسی کی آپ کو سرویلنس کرنی ہے اور وہ ڈیفائنڈ ہے اس کے اندر کن کن لوگوں کی ہو سکتی ہے, اگر ٹیررزم میں اس میں انوالوڈ ہے تو آپ کو وارنٹ ایشو کرنا ہوگا, آپ کو سوچنا ہوگا, وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے پیش کرنا ہوگا چیمبر میں, وہ پھر آپ کو اجازت دے گا, اس کے بعد آپ سرویلنس کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے. اور یہی جو ججمنٹ تھی میجورٹی کی, مائنورٹی ججمنٹ وہ ریویو میں وہ میجورٹی میں چینج ہو گئی. اور جو ان کے جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی پہ ایف بی آر کو جو میجورٹی ججمنٹ میں کہا تھا کہ آپ پروسیڈ کر سکتے ہیں, ایف بی آر کے سورس کیا تھی کیا, اس کو بھی کوش کر دیا گیا. تو جسٹس فائز عیسیٰ تو خود اس چیز سے گزر چکے ہیں, انہوں نے خود یہ پلی لی تھی کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے, وی ایگری ود دیٹ, ہم تو وہ ان کی ججمنٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. پاشا صاحب کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ کیا حکومت نے یہ ایک پولیٹیکل موو کھیلا ہے, ایک جوڈیشل اس میں سر تقسیم پیدا کرنے کے لیے, ایک ایسے وقت میں جہاں پہ اس آڈیو کی انکوائری کی چلے ہمیشہ یہ پروسیجر سیٹ ہونے چاہیے, ٹائمنگ, طریقہ کار, پھر جو چوائس ہے ان کی جو انہوں نے پورا جس طریقے سے کیا, جان بوجھ کے ایک تقسیم کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی. دیکھیں میں آپ 1 منٹ مجھے دیجیے گا. جی زبیری صاحب نے بھی سرویلنس کی بات کی, آپ نے بھی کی. وہ معاملہ تھا جب ایجنسیز نے کوئی کارروائی کی تھی اور یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پاکستان کی ایجنسی صاحب کے اس معاملے میں سرویلنس کی اور جس کو کنڈیم کیا گیا. ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے اس وقت کہ یہ سرویلنس ہے کسی ایجنسی کی, وہ کیسے آئے گی. انہیں نا پوری عرض تو سن لینا, میں اسی لیے کہا تھا 1 منٹ مجھے دیجیے گا, آپ نے 30 سیکنڈ میں مجھے ٹوک دیا. چلے اب نہیں ٹوک, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ سرویلنس ہے, کسی ایجنسی کی کارروائی ہے یا کسی پرائیویٹ ہیکر کی ہے. دیکھیں یہ ابھی کلیئر ہونا ہے کہ یہ ہیکرز نے کیا ہے یا کون ہے. دیکھیں بات یہ ہے, میں پہلے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی او آر میں یہ چیز مسنگ ہے, اس کو لانا چاہیے, اور جنہوں نے یہ بنائی ہیں اور پھر لیک کی ہیں ان کو سامنے لانا ضروری ہے. دس از ویری امپورٹینٹ. اور 97 کی جو بات آپ کر رہی ہیں, 97 میں
وہ جو بے نظیر شہید بھٹو والا کیس تھا اس میں جو بات ہوئی تھی اور وہ جو 2 جج صاحبان انہوں نے تو جب ان کی آڈیو لیک ہوئی تو وہ تو سٹیپ ڈاؤن ہو گئے تھے, دونوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. ملک طیوب صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا اور جو دوسرے تھے سپریم کورٹ کے جج ارشاد حسن خان, کیا نام ہے ان کا, اور راشد عزیز خان, انہوں نے بھی دے دیا تھا. تو بات یہ ہے کہ آج وہ نہیں ہوا, آج تسلیم کر رہے ہیں. جج صاحب نے بھی تسلیم کی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ میرے اس فیملی کے ساتھ تعلق ہے, ہماری بات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی یہ بات کی ہے کہ تسلیم کی ہے کہ جی جناب میری بات ہوئی ہے. تو یہ 50% تو ایڈمیٹڈ ہے. لیکن زبیری صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے جب ان کی چیز سامنے آئی, لیک سامنے آئی, تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہا تھا کہ میرے جو یہ بات ہے اس میں کوئی پیچنگ کی گئی ہے, یہ اسکوٹنی ہونی چاہیے. زبیری صاحب سوال میرا, میں اس بات پہ ان کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر کہہ رہے ہیں پیچنگ کی گئی ہے اور تو یہ ہونی چاہیے, کلیئرٹی آنی چاہیے اس میں. اور کیوں نہیں آنی چاہیے, یہ جتنے بھی نام ہیں یہ پاکستان کے معزز نام ہیں جو اس میں انوالو کیے گئے. سر یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا کلیئرٹی آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ بالکل آنی چاہیے. میرا سوال آپ سے تھا طریقہ کار کے اوپر, جس طریقے سے پروسیجرلی سر اس کو انہوں نے کنٹروورشل بنایا نا. اب مجھے بتائیں طریقہ کار کیا ہوتا ہے. 3 مہینے ہو گیا, ہمارے ریفرنس ہے آرٹیکل 209 کے تحت پینڈنگ ہے. کیا وہاں پہ ٹیک اپ کیا گیا؟ کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ تھا ایک ایسا جس کو ٹیک اپ کیا جا سکتا تھا. اور ہم اعلیٰ عدلیہ کی بالکل ہر وقت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے. لیکن جب پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں شوکت عزیز صدیقی صاحب جسٹس تھے, ان کا معاملہ کس طرح ٹیک اپ کیا گیا اور ود ان آورز ان کا ریفرنس اٹھا کے ان کو عدلیہ سے باہر پھینک دیا گیا. وہ بیچارے ابھی تک انصاف کے اصول کے یہ دوڑے. ٹھیک ہے, سو ابھی آپ کو اس پورے معاملے میں سر بدنیتی حکومت کی نظر نہیں آ رہی؟ یہ میرا سوال ہے پاکستان بار کونسل کو. دیکھیں ہمارا ایک لحاظ سے حکومت نے ہماری 50% مطالبہ منظور کیا کہ انہوں نے اس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا. یہ ہماری ڈیمانڈ تھی کہ تحقیقات ہونی چاہیے, انکوائری ہونی چاہیے, اور غلط کو غلط کہنا چاہیے, اور جو صحیح ہے اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں. تو سر جس شکل میں کمیشن ہے, جس طریقے سے کمیشن ہے جو تحقیقات کر رہا ہے, اس میں وہ ایک TOR مسنگ ہے جو آپ کہتے ہیں, باقی سب سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل میں مطمئن ہوں اس حساب سے. اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی جو جوڈیشل کمیشن کو کام کرنے سے روکا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سوال بھی اٹھے گا کہ اس کا جو قیام ہے اس کو اسکروٹنائز کیا جائے گا, پھر پیمرا کے کردار کے اوپر بات کیا جائے گا, اور جس طرح سے حکومتی پریس کانفرنسز کے بعد یہ کمیشن بنا ہے, ایکچولی وہ بھی ایک بڑا پولیٹیکل اینگل ہے, اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں آپ کو؟ دیکھیے ہم پولیٹیکل تو بات نہیں کر رہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں قانون اور آئین کی بات کرنی ہے. اگر کوئی مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بلا لے, وہ اپنی سپورٹ میں کوئی بات کرے تو اس کی مرضی ہے. لیکن میں یہ بات کروں گا آئینی اور قانونی طور پہ جو ہماری ذمہ داری ہے, ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں, اپنے اینگل سے دیکھ کے ایک بات کر رہے ہیں, اور جو بھی چیز سامنے لانا ہم چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, اور کوئی کنٹروورسی بھی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے فل کورٹ کی استدام سب کرے تھے, بن جاتا تو بہت سارے معاملات کے اوپر کنٹروورسی نہ آتی. اسی طریقے سے فل کورٹ بن جاتی, بہت سارے مسائل حل. اسی طریقے سے سر اگر اس کمیشن کا قیام بھی بائی دا بک ہوتا تو شاید یہ نوبت, یہ ڈیبیٹ ہی ہم نہ کر رہے ہوتے. سو بیسک لیول پہ جب یہ پروسیجرز کو اوور لک کیا جاتا ہے اس سے کمپلیکیشنز بنتی ہے. جی زبیری صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 31 تاریخ تک تو یہ کمیشن کیا کام نہیں کر سکتا ہے, یہ اب آن ہولڈ ہے, یا آپ دیکھتے ہیں کچھ آگے اور مزید ٹینشن بڑھے گی؟ بیکاز ٹینشن بھی تو ہے نا وہ اندر خود ادارے کے اندر جو ہے. دیکھیے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اس وقت جو جج جو ہوتے ہیں ٹرائبونل میں, ججز تو ہوتے ہیں لیکن دے ایکٹ ایز کمیشن کی کیپیسٹی, دے آر ناٹ ایکٹنگ ایز اے ججز. اور خود انہوں کے آرڈر میں بھی لکھا تھا کہ ہم اس میں نہیں کر رہے. لیکن جو مین ایشو ہے کہ اس وقت ایک لارجر بینچ آف دا سپریم کورٹ نے ان کے نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کر دیا اور پروسیڈنگز کو روک دیا ہے, کینسل نہیں کیا جو آپ فرمانی تھی, اٹ از سسپینڈڈ, ہاں روک دیا ہے. تو اس وقت تک تو یہ کام نہیں کرے گا, نہیں کرنا چاہیے, اور پھر دیکھتے ہیں 31 کو کیا ہوگا, کس طرح سے جا کے ہوتا ہے. لیکن مین جو بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہماری بات مالی, اٹ از, آپ نے جو سوال کیا جو جواب نہیں دیا وہ یہ تھا کہ اس کے کمیشن کے قیام پہ
کہ whether it was in accordance, ٹھیک ہوا ہے, انہوں نے وہ جو کمیشنز ایکٹ کا بات کی ان کی انٹرپریٹیشن ہی ہے, اور ریفرنس کمپلینٹس آپ نے فائل کی ایک جج کے بارے میں جو بھی ہے وہ اسی پہ بیسڈ ہیں, اور آپ نے ان کے خلاف فائل کی. یہ بھی سپریم کورٹ یا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہوتا ہے نا کہ لے یا نہ لے. تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں نہیں ہوا تو ایک طرح سے آپ نے یہ کمیشن بنوا دیا. چلیں, بہت شکریہ. کیونکہ 209 کی پاور یہ بھی لکھا ہے اس آرڈر کے اندر, کین اونلی بی ایکسرسائزڈ بائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل اینڈ ناٹ تھرو اے کمیشن. بہرحال جی اس وقت لگتا ہے کہ تناظر بڑھتا ہی جائے گا پاکستان کے مختلف اداروں کے درمیان. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں چوک در چوک پریس کانفرنسز کر کے پارٹی چھوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, لیکن لوگوں کے چھوڑنے سے ہم نے دیکھا ماضی کے اندر جماعتیں توڑ پھوڑ کے عمل کا شکار ہوئیں, لیکن وہ دوبارہ واپس لوٹ آتی ہیں. یہ پاکستان کی سیاست کا ایک رول ہے, یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے. بریک کے بعد پہ بات کریں گے میرے ساتھ. ویلکم بیک. آج ایک بڑی ہی انوکھی پریس کانفرنس ہوئی, قادر پٹیل صاحب کی وہ پریس کانفرنس تھی. ویسے اس کو میں نے سوچا تھا ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن جب یہ رپورٹ میں نے پڑھی تو مجھے بڑی فکر کھا رہی ہے, کیونکہ پاکستان کے ڈاکٹرز دنیا بھر کے بہترین ڈاکٹرز ہیں, اور اس رپورٹ کے اوپر 4 پاکستانی ڈاکٹرز کے سگنیچر ہیں. اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اتنی ابسرڈ رپورٹ جس کو ایک وفاقی وزیر آ کے انڈورس کر رہا ہے اور اس کو پاکستانی ڈاکٹرز سائن کر رہے ہیں, یہ کتنا برا ایک امیج ہے ہماری میڈیکل ایکسپرٹیز کا. یہ جو رپورٹ سامنے آئی اس کے بارے میں قادر پٹیل صاحب نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی. بے تحاشا بے تک کی پریس کانفرنسز ہم نے دیکھی. ہم نے سنا ہے جی کہ کسی زمانے میں بھینس چوری کے, نلکے چوری کے, اس قسم کے معاملات کے اوپر بھی پریس کانفرنس ہوتی تھیں, FIRs ہوتی تھی, لیکن میں نے پہلی ایسی پریس کانفرنس دیکھی جس میں آپ اپنے سیاسی مخالفین کے یورین کے سیمپل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ملک کی جتنی بھی پریس کانفرنسز آج ہوئی ہیں ان میں یہ بڑی ہی جسے کہتے ہیں ایک یادگار پریس کانفرنس رہے گی. اور ایک قادر پٹیل صاحب کی کریئر کا میرا خیال ہے ہائی پوائنٹ یہ ہے جو ان کو یاد آ جائے گا اس بات سے کہ انہوں نے ایک زبردست پریس کانفرنس کی تھی جس میں عمران خان صاحب کے یورین کے سیمپل میں کیا کیا ہے اسے ایکسپلین کیا تھا. بہرحال کیا کہا قادر پٹیل صاحب نے, ذرا سنیے. جو اتنے وہ زیادہ اس پہ پیشنیٹلی گفتگو کر رہے تھے, کیا انہوں نے اس رپورٹ سے پایا, ذرا دیکھیے. ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا, وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا, لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال, اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. پینل لکھ رہا ہے کہ the mental stability is questionable, یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے, جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. آپ اسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کچا پکا کام کریں تو پھر اس طرح ہی سے آپ کی جگہسائی ہوتی ہے. پاکستان سے باہر جتنے بھی میڈیکل ایکسپرٹس سے اگر آپ گفتگو کریں, ان کا اوپینین لیں اس رپورٹ کے اوپر, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے, دس از اے جوک. کاش قادر پٹیل صاحب ہی پہلے بیٹھ کر اس رپورٹ کو سمجھ لیتے, یا بیٹھ کر ایک دفعہ کسی سے کہتے کہ مجھے بتاؤ اس پہ لکھا کیا. کیونکہ اس رپورٹ کے اندر اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ تو بڑے نارمل ہیں. اگر نروس سسٹم کی بات کریں اس میں لکھا ہے کہ وہ انٹیکٹ ہے, کلینکل سٹیٹس ہے اس میں کہا گیا یہ سٹیبل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جو ہارٹ ریٹ ہے, جو ہارٹ بیٹ ہے, بلڈ پریشر ہے, وہ بھی بڑا مناسب ہے, نارمل رینج کے اندر ہے, سب کچھ نارمل ہے. یہ اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے. جیسے آپ دیکھ رہے پہلے پیج کے اوپر لکھا ہے کہ جی ہائر مینٹل فنکشن بالکل انٹیکٹ ہے, لیکن دوسرے پیج پہ آتے یہ جو مینٹل فنکشن ہے ایک دم سے یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اور اس میں کہتے ہیں جی کہ جو جینٹل مین جو ہے جن کو ایگزامن کیا گیا ان کے بارے میں دیکھ کر لگ رہا ہے وہ سٹریس میں ہے, انگزائٹی ہے انہیں, اور ایکسٹینسو غصہ ہے. انگزائٹی ان ایونٹس کی وجہ سے ہے جو پچھلے کچھ ویکس کے دوران ہوا, اور ان کو بڑا سیریسلی اس پورے صورتحال کا ادراک ہو رہا ہے. مینٹل سٹیبلٹی کویسچنیبل ہے, اور کچھ انہوں نے انپروپریٹ جیسچرز بھی کیے ہیں. سو پیج نمبر 1 اور پیج نمبر 2 میں جو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے اتنا واضح فرق کا کیسے ہے, اور جو انہوں نے یہ کوکین اور دیگر باتیں کی ہیں یہ اس رپورٹ سے کہاں ثابت ہوتا ہے, اور اگر وہ کسی اور رپورٹ میں ہے تو اس کا انتظار کر کے ایک پوری کمپریہنسو پریس کانفرنس کیوں نہیں کی. اب کیونکہ اتنی ایبسرڈ ہے اس میں پاکستان کے میڈیکل پریکٹیشنر سے پتہ نہیں کس طرح جان کے یا ان کی منشا سے کے بغیر جو سگنیچر کرائے ہیں, یہ تو ان کے کریئر کا لگتا ہے کہ ڈبونا چاہتے ہیں قادر پٹیل صاحب. اور دنیا کا کوئی بھی مہذب ملک ہوتا تو وہاں پہ جو یہ رپورٹ ہے جہاں پہ یہ پرائیویٹ پریولیج ہوتا ہے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کا,
इस तरह से टेलीविजन के ऊपर अगर आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके सारे जो मेडिकल कंडीशन और मेडिकल स्टैट्स हैं उनको आप फ्लॉन्ट करेंगे तो बहुत भारी डैमेज देना आप। लेकिन ये पाकिस्तान है जी, यहाँ पे आप कुछ भी करें, सियासत है, सब चलता है। ये डॉक्टर सऊद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। जरा इस रिपोर्ट का उन्होंने जायजा लिया, हमें बताइए कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, क्योंकि इस पर तो साइन चार डॉक्टर्स के हैं और ये जो सारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको सुनवाई, क्या वो और इस रिपोर्ट में कोई रब्त है? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की जग हंसाई का कोई मौका नहीं है जो ये हुकूमत जाने नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि इसमें जब एक BA पास बंदे को सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सबसे पढ़ी लिखी वजारत वो दे दी जाए, और साथ में एक ऐसी हुकूमत जिसकी एक पार्टी का सरबराह सर्टिफिकेट देता है कि USA में कि उसकी अपनी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और दूसरा बंदा जिसके प्लेटलेट डाउन है और वो कितने सालों से डाउन चल रहे हैं, मतलब ये इसका मेडिकल जोक। और एक ऐसा बंदा जिसको अगर कोई भी मेडिकल का एक पेज, बिल्कुल आपने सही कहा, उसको एक पेज दे दे मेडिकल का और वो उसको सीधा ना पढ़ सके, वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन डॉक्टर साहब ये कह क्या रही है, ये रिपोर्ट कह क्या रही है, ये बताइए हमें। ये जो पहला पेज है कह रहा है जी कि नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है, मेंटल फंक्शन इंटैक्ट है, क्लिनिकल स्टेटस स्टेबल है। ये इस रिपोर्ट से कहां पता चल रहा है जो सारी बातें कर रहे हैं? ये रिपोर्ट जरा समझाएं। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट आउट किया कि एक लफ्ज भी उसमें नहीं लिखा हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ है, और एंड पे वो लिख देते हैं। ये तो ऐसी है कि जैसे आप किसी बंदे का पेपर चेक करें और हर 10 क्वेश्चन में से हर एक में से 10 नंबर देके एंड पे लिख दें कि ये फेल है और इसके टोटल नंबर जो 20 आए हैं 100 में से। मतलब इट्स अ जोक कि आप अलग-अलग फ्रेगमेंट में ओके लिखते जा रहे हैं और एंड पे लिख देते हैं कि नो इट्स नॉट ओके। तो अगर वो थोड़ा बहुत भी माशाल्लाह समझते होते तो कम से कम रिपोर्ट को इतना तब्दीली करवा लेते। अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि वो रेलेवेंट होती, वो नीचे वाले कंक्लूजन को ऊपर वाला हिस्सा भी जस्टिफाई कर रहा होता। दूसरी बात बड़ी काबिल अफसोस है कि आप भी माशाल्लाह सहाफी की हैसियत से समझते हैं कि जो फायरिंग से मर जाता है उसका सुलह की शर्त में आ जाता है कि इसके कत्ल पे अरशद शरीफ की तरह बात ना करें तो सुलह होगी, और जो जिंदा बच जाता है कहते हैं कि ये ड्रामा है और उसको छोड़ दीजिए। तो इसी तरह से दिमाग के ऊपर भी, मतलब पीपल्स पार्टी का एक बंदा जिस पार्टी को लीड वो बंदा कर रहा है कि जो खुद मेडिकल अदालत में खुद जाके जमा करा रहा है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। असल में ये लोग जिस चीज पे एक्सपर्ट हैं वो है फेक सर्टिफिकेट्स, और उसी चीज के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं। पहले भी पिछली दफा ये अदालतों से इसी तरह पे दोनों पार्टियां बच के भागी। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद, हमें बता रहे थे। अब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे जो सहाफ़ी इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम साहब के हवाले से। इस मामले में अदालतें भी बेबस हैं और जो ये सहाफ़ी ना इनको की गिरफ्तारी जाहिर की जाती है, इस पे गुफ्तगू करेंगे कि खास तौर पे मौजूदा हुकूमत का जो ये बड़ा डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल था। PDM कहती थी कि हम सहाफ़त को प्रोटेक्ट करेंगे जब आएंगे, लेकिन जो उनका रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत शर्मनाक है। ब्रेक के वैसे बात करें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सहाफ़त इस वक्त इंतकामी जो सियासत है उसकी जद में है। पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता पूरा एक साल उसके सहाफ़ियों के लिए बहुत भारी गुजरा है। अरशद शरीफ को जान से जाना पड़ा। इस वक्त भी एज वी स्पीक 2 सहाफ़ी जो कि मेन स्ट्रीम टेलीविजन चैनल्स पे काम करते हैं, इमरान रियाज खान जो अपना YouTube चैनल भी चलाते हैं और समी इब्राहिम जो बोल नेटवर्क पे काम करते हैं, उनको गिरफ्तार बज़ाहिर किया गया, लेकिन उनके वेयर अबाउट्स के बारे में हमें पता नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों के हवाले से जो मुश्किल हालात हैं उन पर नज़र रखे हुए है। तकरीबन हर लीडिंग अखबार या डिजिटल आउटलेट दुनिया भर में रिपोर्ट कर रहा है और फिक्रमंद है पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है उस हवाले से। अगर हम बात करें तो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने इस हवाले से एक बाकायदा एलामिया किया है और उन्होंने समी इब्राहिम और इमरान रियाज साहब के हवाले से तशवीश का इजहार किया है कि ये दोनों मिसिंग हैं अभी तक। अरब न्यूज़ ने भी इस मामले को बड़ा ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली रिपोर्ट किया है कि एक ऐसे सहाफ़ी जिनको सपोर्टर समझा जाता है इमरान खान साहब के, वो गायब हैं, यानी कि वो दूसरे सहाफ़ी हैं 2 वीक्स में जिनका अता पता मालूम नहीं है। गल्फ टुडे ने भी समी इब्राहिम की इस अबडक्शन के हवाले से, ये जो गिरफ्तारी है, जो भी इसके लिए मुनासिब लफ्ज़, क्योंकि इसको कोई जाहिर नहीं कर रहा है, FIR दर्ज कराई गई है, इसको भी कहा गया है कि ये मिसिंग है इस्लामाबाद से एक सीनियर जर्नलिस्ट। तो अगर हुकूमत कहती है जी सहाफ़ी ये होता है, सहाफ़ी वो होता है, हम इसको सहाफ़ी मानते हैं, हम उसको सहाफ़ी मानते हैं, एटलीस्ट ग्लोबल आउटलेट्स तो उनको सहाफ़ी मान रहे हैं, चाहे मरीम औरंगज़ेब साहिबा इनको सहाफ़ी माने या ना माने। इसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इस वाक़े को बड़ा प्रोमिनेंटली फीचर किया और वो कहते हैं कि जी सपोर्टर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं वो नहीं इस वक्त मिल रहे कहीं। ये भी वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसके ऊपर बात की है और ये एडवॉक्स जो ग्लोबल वॉइस है उन्होंने भी कहा है कि जी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो है
وہ اس ملک کے اندر ان کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. سو مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران ریاض جرنلسٹ نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ سمیع ابراہیم صاحب جرنلسٹ نہیں ہیں کیونکہ بقول ان کے وہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کے بہت قریب ہیں, لیکن دنیا انہیں بہرحال جرنلسٹ مانتے ہیں. اور اگر آپ ان کو جرنلسٹ نہیں مانتے تو اس ملک کے شہری ضرور مانیں گے, اور اس ملک کا ہر شہری, اس کا ایک بیسک حقوق یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کی گرفتاری ظاہر کی جائے, اس کو عدالت میں پیش کیا جائے, ایک ڈیو پروسیس فالو کیا جائے, اور اس کے بعد اگر وہ الزام سچا ہے تو اس کو ضرور سزا دی جائے. لیکن اس معاملے میں تو ابھی تک ہمیں معلوم ہی نہیں ہے.